फर्स्ट ईयर। कोविड-19 की वजह से आपका ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो चुका है। कॉलेज टाइम टेबल के मुताबिक वीक के फर्स्ट 3 डेज़ आपके इस्लामियत लाजमी और इस्लामियत इख्तियारी के लेक्चर हुआ करेंगे। आज पहला लेक्चर मैं मिस शाज़िया अनवर बुनियादी अकायद का आपको दे रही हूँ। अकीदा का लफ्ज़ अक़्द से बना है, जिसके लुग़वी मानी गिरा लगाना, बांधना, पक्का करना, बंधी हुई या पक्की हुई चीज़ के हैं। इस्तिलाही मानी अकायद से मुराद इंसान के वो पुख्ता अटल नज़रियात और ख़यालात हैं जो उसके दिल और दिमाग पर हुक्मरानी करते हैं, और इंसान का हर अमल इन्हीं नज़रियात और ख़यालात के ताबे होता है। इंसान के अमाल की कबूलियत और अदम कबूलियत का इन्हिसार इसी अकीदे पर है। तो यही वजह है कि जितने भी अनबिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने सबसे पहले इंसानों के अकायद की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो दी। इस्लाम के वो बुनियादी अकायद जिन पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, सूरह बकरा में से यूँ बयान किया गया है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकाति वल किताब वन नबिय्यीन। और लेकिन असल नेकी तो उसने कमाई जो अल्लाह, यौम आखिरत, फ़रिश्तों, किताबों और नबियों पर ईमान ले आया। तो इस आयत की रोशनी में हम देखते हैं कि हमारे अकायद जो हैं 5 बुनियादी अकायद सामने आते हैं। पहले नंबर 1 अकीदा तौहीद, तौहीद पर ईमान। नंबर 2 रिसालत पर ईमान। नंबर 3 फरिश्तों पर ईमान। और नंबर 4 आसमानी किताबों पर ईमान। और नंबर 5 आखिरत के दिन पर ईमान। तो सबसे पहला अकीदा है हमारा अकीदा तौहीद। तौहीद के लुग़वी मानी एक मानना, यकता जानना के हैं। इस्तिलाही मानी इससे मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी ज़ात, सिफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ों यानी इबादात में एक मानना। गोया तौहीद का मफ़हूम ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला वाहिद है, लासानी है, बेमिसल है, बेनज़ीर है, वो वाहिद व ला शरीक है, अकेला है, तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, निज़ाम चलाने वाला है, वो अकेला ही तमाम इबादात के लायक है। यही वो पहला अकीदा है जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है, और जितने भी अनबिया रसूल अपनी तालीमात का उन्होंने आगाज़ किया दावत और इस्लाह से, जो अकीदे की दावत और इस्लाह से किया। अकीदा तौहीद पर ईमान ही की दीगर इस्लामी अकायद पर ईमान की बुनियाद फराहम करता है अकीदा तौहीद। तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जगह जगह अपनी वहदानियत को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। सूरह तौहीद, जिसे सूरह इखलास भी हम कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना ही वो किसी की औलाद है, और ना ही कोई उसके बराबर है। तो इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इरशाद रब्बानी है कि तुम्हारा हकीकी माबूद एक ही है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इरशाद इलाही है, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, हुक्म और इख्तियार सिर्फ अल्लाह का ही है। और इसके अलावा हदीस मुबारक की रोशनी में भी हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ अकीदा तौहीद से किया। सफ़ा पहाड़ी पर भी लोगों से जब खिताब किया तो इरशाद फरमाया, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो तुम कामयाब हो जाओगे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इसके अलावा बेशक तौहीद तमाम नेकियों के असल बुनियाद है। इरशाद नबवी है, तौहीद की इक़साम में तौहीद, ज़ात में तौहीद, सिफ़ात में तौहीद, और सिफ़ात के तकाज़ों यानी इबादात में तौहीद, यानी अल्लाह ताला को उसकी ज़ात में अकेला मानना। जैसे कि यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और मुशरिकीन मक्का फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते हैं। तो इरशाद बारी ताला है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वह अल्लाह एक है। इसके अलावा अल्लाह अपनी तमाम सिफ़ात में यकता और बेमिसल है। अल्लाह की सिफ़ात जैसी सिफ़ात किसी और में नहीं पाई जाती, जैसे कि समीउन, बसीरुन, अलीमुन, खबीरुन, कदीरुन। ये वो सिफ़ात हैं। तौहीद से मुराद ये अक़ीदा रखना कि जिस तरह अल्लाह इन सिफ़ात का मालिक है, किसी दूसरे में इस तरह ये सिफ़ात मौजूद नहीं है। इरशाद इलाही है, कोई चीज़ भी उसके जैसी नहीं है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी सिफ़ात हैं वो सब ये तकाज़ा करती हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए। जिस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी ज़ात और सिफ़ात में अकेला है, इसी तरह इबादात में भी सिर्फ़ एक अल्लाह ही की जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि हर वो काम जिसके करने से अल्लाह ताला हमें सवाब देता है, जैसे इबादात में नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, जहाद करते हैं, हिजरत, कुर्बानी, दुआ, सजदा, दूसरी इबादात, ये सब इबादात सिर्फ़ और सिर्फ हम इसलिए करते हैं, अल्लाह ताला के लिए करते हैं। इरशाद रब्बानी है कि मैंने जिन्हें इसको सिर्फ़ अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है।
اور تم صرف اس کی ہی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اس عقیدے کی ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کی جائے، یعنی دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محبت الہی کے بعد عقیدہ توحید کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ لازمی طور پر اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت و اتباع کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے جو بھی تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا اس کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر جس طرح ہر نماز میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھا جائے، ارشاد الہی ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں اور ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس کے علاوہ وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلیل کے ایک باشعور آدمی جو ہے اپنے ارد گرد جو بھی اشیاء دیکھتا ہے تو اس کا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے کہ کوئی چیز غیر بنانے والے کے خود بخود نہیں بن سکتی۔ عمارت کو دیکھ کر معمار، گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز، اس طرح سے اور بہت ساری چیزوں کا دیکھ کر یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو اس طرح جب اتنی بڑی کائنات پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں اس بات کی گواہی دینے لگتا ہے، ہمارا ذہن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ضرور اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے جو اس کو بنا کر اس کا نظام چلا رہا ہے۔ جب بغیر بنانے والے کے گھڑی نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ وحی الہی بھی اس حوالے سے انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور اس خوبصورت و منظم کائنات کو ایک اللہ نے ہی بنایا ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے دلائل جو ہیں وہ دیتے ہیں، وجود باری تعالیٰ کے اسبات کے ایسے لوگوں کو جو وجود باری تعالیٰ کے اسبات کے منکر ہیں، سمجھاتے ہوئے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات موجود ہے جس نے ان کو تخلیق کیا ہے، یقیناً اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کے وجود پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے بارے میں شک و شبہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اس نے ترتیب اور نظم و ضبط کی کائنات اور نظام کائنات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اس کی حسن ترتیب خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے، کہیں کوئی نقص خلل یا عیب نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس روشن دلیل کے بارے میں ارشاد الہی ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کر دیے تو رحمان کی تخلیق میں کوئی خامی نہیں دیکھے گا، پس تو نگاہ دوڑا کے دیکھ لے کہ کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر تو دوبارہ نگاہ دوڑا کے دیکھ، تیرے پاس تیری نگاہ ناکام ہو کر تھک کر واپس آ جائے گی۔ نظام شمسی اس نظم ضبط سے چلتے رہنا کہ کبھی سورج چاند سے نہیں ٹکرایا، نہ ہی کبھی چاند سورج سے ٹکرایا ہے، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق چل رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی نمایاں دلیل ہے کہ کوئی انتہائی مدبر ہستی اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات کے دن کے نظام میں عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان عقیدہ توحید کا قائل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں اس عقیدے کی وجہ سے بہت سارے اثرات رونما ہوتے ہیں انسانی زندگی پر۔ عقیدہ توحید کے اثرات جو ہیں وہ اس کا نمبر 1 عزت نفس اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عقیدہ تو انسان میں عزت نفس پیدا کرتا ہے۔ اس کا قائل شخص اس بات کو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی معبود کے سوا کسی اور کے سامنے جھکے، ہاتھ پھیلائے، گریہ زاری کرے۔ وہ جب جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اگر مانگتا ہے تو اسی سے مانگتا ہے۔ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ غرور و تکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لائق ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اس کی محتاج ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر وسیع عقیدہ توحید جو ہے سوچ کو وسیع کر دیتا ہے، اس کے اندر تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے۔ توحید کا قائل شخص ساری مخلوق کی بہتری، بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ توحید جس میں پیدا ہو جاتا ہے، انسان استقامت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حق کی خاطر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، لہٰذا وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کے علاوہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس ذات پر اس کا یقین ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کی مشکلات آسان کرے گا اور اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ امید، یہ سوچ انسان کے اندر اطمینان اور سکون اسے مہیا کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خبردار اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔
اگر انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، یہ احساس اسے گناہ چھوڑنے پر امادہ کرتا ہے، اور وہ جب یہ جانتا ہے کہ گناہ اللہ سے چھپ کر نہیں کر سکتا، قیامت والے دن مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لیا جائے گا، تو اس وجہ سے انسان متقی اور پرہیزگار بن کر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ توحید سے ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ توحید کو ماننے والا شخص یہ جانتا ہے کہ قیامت والے دن نجات کا دارومدار جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے تو ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہوگی۔ اس کے علاوہ توحید کا قائل شخص جو ہے صبر و شکر کا پیکر بن جاتا ہے۔ جب کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، صدمہ پہنچتا ہے تو صبر سے برداشت کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ آزمائش اس کے اللہ کی طرف سے ہیں تو اللہ ہی اسے ختم کرے گا، صبر کرنے پر مجھے آخرت میں اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ توحید کا قائل شخص جو ہے ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ذمے جو فرائض ہیں اگر ان میں کوتاہی کروں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یوں وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صحیح ادائیگی کر کے اللہ اور مخلوق دونوں کے ہاں پسندیدہ بنتا ہے۔ اللہ سے محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی تمام اشیاء و مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اے ایمان والے سب سے زیادہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عقیدہ توحید کا قائل شخص جو ہے وہ رزق حلال پر قناعت کرتا ہے۔ اس کے دل سے لالچ اور حرص جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے اس طرح اندھا نہیں ہو جاتا کہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے۔ اس کے علاوہ شرک پڑھیں گے ہم کہ اس کے لغوی معنی حصے داری، سانجھے پن اور برابری کے ہیں۔ شرک کی اصطلاحی معنی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے تقاضوں میں یعنی عبادات میں حصے دار ٹھہرانا۔ اس کے علاوہ جس طرح شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، جب ان کی قوم کے 5 نیک بزرگ جو ہیں فوت ہوئے تو شیطان نے ان کی تصویریں ان کی قوم کے لوگوں کے گھروں سے بنوا کر ان کے دکانوں پر اور ان کے لوگوں سے بنوا کر ان کے گھروں اور دکانوں میں لگوائیں اور پھر ان سے ان کی پوجا اور عبادت شروع کروا دی۔ اسی طرح سے بڑی وجوہات انسان کا حرص، لالچ اور ڈر ہے شرک کی، اور جس چیز سے اس کے لیے فائدہ مند دیکھتا ہے اسے معبود بنا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر زور اپنی توحید پر دیا ہے اسی قدر شرک کی مذمت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اسے ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس شرک کو ایسا سنگین گناہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی نہ مانگی جائے۔ جو انسان شرک کرتے کرتے مر گیا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ارشاد ربانی ہے بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک جو ہے وہ انسان کی اعمال کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو جو انسان شرک کرتا ہے وہ خود کو بلندی سے پستی کی طرف گرا لیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابن آدم بے شک تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی امید لگاتا رہے گا تو میں تجھے تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اگر تو مجھے زمین بھر گناہوں کے ساتھ بھی ملے تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا، بھلے تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک ہی پہنچ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے صفات کے تقاضوں یعنی عبادات کے ساتھ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ زرتشت مذہب والے جیسے جن کو مجوسی کہا جاتا ہے 2 خداؤں یعنی خدائے خیر اور خدائے شر کے قائل ہیں، یا 3 خداؤں کا عقیدہ جیسے تثلیث عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان کے ہاں باپ، بیٹا اور روح القدس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تینوں مل کر خدا ہیں اور ان کو 3 ہونے کے باوجود ایک ہی مانتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ان کے بھی 3 خداؤں کے مجسمے کو تریمورتی کہا جاتا ہے۔ تو کائنات کو بنانے والا خدا ان کا برہما ہے، کائنات کو چلانے والا خدا وشنو ہے اور اسے تباہ کرنے والا شیو ہے۔ تو آپ جس طرح سے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے ساتھ
کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے۔ تو تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس اکیلے معبود کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اپنے بارے میں اولاد اور زیادہ خداؤں کی نفی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کی مخلوقات میں جو صفات پائی جاتی ہیں یعنی سمیع بصیر، تو ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اللہ جیسی ہیں، کیونکہ مخلوق کی صفات اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں۔ اللہ کی صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں، نیز یہ کہ مخلوق کی صفات ناقص ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں، کسی نقص کا شائبہ تک اس میں نہیں ہے۔ ایک انسان ایک خاص حد تک سنتا ہے جبکہ اللہ کی سماعت کی کوئی حد نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں کوئی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اپنی صفات میں اس طرح یکتا و بے مثل ہے جس طرح وہ اپنی ذات میں اکیلا اور لاثانی ہے۔ تو آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔